पिछले साल मई में मैंने चेयरमैन टेक्स्ट बुक बोर्ड बलूचिस्तान का चार्ट संभाला था। तो मई के बाद हमारा सबसे पहला काम ये था कि हम 2025 तालीमी साल के लिए किताबों की अरेंजमेंट करें, उसकी प्रिंटिंग और पब्लिशिंग वगैरह सारे अरेंजमेंट करें। तो उसके लिए हमने मल्टीपल सर्वेस किए और उन सर्वेस का नतीजा ये निकला कि हम एक एग्रीड अपॉन एक एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालने में कामयाब हो गए। हमारी टीम की अंत तक मेहनत और दिन रात की कोशिश से और एक एनालिटिकल और एक रिसर्च बेस्ड अप्रोच से उसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि गवर्नमेंट एक्सचेकर को बुक्स के प्रिंटिंग कीमत में जो हम फ्री बुक्स गवर्नमेंट देती है जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनके लिए, तो उस मद में तकरीबन 1 अरब रुपये का हमें बचत हुई, जिसका एक ख़ास हिसाब टेक्स्ट बुक से रिलेटेड और बहुत सारे कामों में हम सर्व कर सकते हैं जो बच्चों के लर्निंग के लिए एक बेहतरीन मौका हो। जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसमें ये शिकायत आती थी कि बुक्स टाइम पे नहीं आती। तो इस बार अल्लाह के फजल करम से और हमारे जितनी भी गवर्नमेंट की हायरार्की है, सीएम साहब से लेकर मिनिस्टर साहिबा और सीएस साहब और सेक्रेटरी एजुकेशन और हमारी टीम बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की टीम, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, इन सब के एक जॉइंट कोशिश से ये मुमकिन हुआ कि 16 जनवरी को हम तमाम किताबें क्वेटा के सेंट्रल स्टॉक में लाने में कामयाब हो गए और उसके आने की बुक्स के आने के साथ ही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गई और 1 महीने से भी कम के टाइम फ्रेम में हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में किताबें पहुँचाई, सप्लाई की। टेक्स्ट बुक बोर्ड की इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा एक मुसलसल रिसर्च की ज़रूरत होती थी। तो यहाँ पर रिसर्च की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, तो हमने एक रिसर्च सेंटर अपने रिसोर्सेज से आहिस्ता आहिस्ता करके डेवलप किया, जिसमें 2 पोर्शंस होंगे, एक और वो अभी कंप्लीट हो गया है। एक रिसोर्स मटेरियल होगा और दूसरा फिर डिजिटल रिसोर्सेज होंगे, जिसमें हम वक्त टेक्स्ट बुक से रिलेटेड रिसर्च यहाँ पर भी होगी और फिर इसके अलावा टूल्स बनेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, क्लासरूम लेवल पर इन किताबों की एफिकेसी के हवाले से रिसर्चेज होंगे कि इन किताबों को मज़ीद कितना इम्प्रूव किया जा सकता है। तो किताबों के हवाले से मुख्तलिफ लोग इंडिविजुअल लेवल पर अप्रोच करते थे कि आपकी इन बुक्स में ये इशूज़ है, वो कि हम अपने बुक्स में लिखते हैं कि एरर्स इसमें हो सकते हैं, ह्यूमन एरर है, आप हमें इन्फॉर्म किया करें। कोई इस तरह का मैकेनिज़्म नहीं। हमने एक बाकायदा एक मैकेनिज़्म लॉन्च किया है, एक हमारा एक रिसोर्स सेंटर डेवलप हुआ है और एक हमने ऑनलाइन उसके लिए ऐप के थ्रू एक ऑप्शन दी है कि माशरे का कोई भी शख्स, स्टूडेंट, टीचर या माशरे का कोई मेंबर हमारे साथ किताब से रिलेटेड कोई भी इशू डिस्कस कर सकता है। एक तो कुछ नॉन फंक्शनल स्कूल्स, बहुत सारा स्कूल्स फंक्शनलाइज हो गए हैं। उसका ये कि उनकी जो रिक्वायरमेंट थी बुक्स की, वो हमारे पिछले साल की डिमांड में शामिल नहीं थी, वो अगले साल के लिए हम नोट डाउन कर रहे हैं। एक इशू डेटा में इशूज़ थे। इन सब इशूज़ को समझने के लिए सीएम साहब के डायरेक्शन पे हमने एक सर्वे टीम बनाई और 2 लेवल पर हमने सर्वेस किए। एक डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान स्कूल डायरेक्टरेट और बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड मिल के उन्होंने 8 डिस्ट्रिक्ट्स में सर्वेस किए ताकि वो अपनी आंखों से देखे कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्यों हर स्कूल हर बच्चे तक किताब नहीं पहुंच रही। उसके 3 महीने बाद इसी महीने जून के महीने में हमने एक पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सर्वे भी किया। 15 डिस्ट्रिक्ट्स में हम गए, हमारी टीमें गई है, ताकि हमें ये पता चले कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से स्कूल लेवल तक, बच्चे तक, हर एक तक, क्योंकि गवर्नमेंट की ये कोशिश है और डायरेक्शंस हैं हमें कि हर बच्चे को उसके स्कूल लेवल पर किताब मिले। तो ये हमने एक सर्वेस की है, उसकी रिपोर्ट कंपाइल हो रही है, उसकी बुनियाद पर हम एक मैकेनिज़्म हम बनाएंगे अगले साल की बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कंसेप्चुअल लेवल पर जो पब्लिशर्स हमें हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक मैन्युस्क्रिप्ट जमा करते हैं, हम रिव्यू करते हैं, उसके बाद फिर उनको फाइनलाइज करके बुक की शेप में बच्चों के सामने पेश करते हैं। इसके बहुत सारे मराइल होते हैं, बहुत सारे साइंटिफिक मेथड इसके पीछे होते हैं। उसमें ये था कि हमारी तरफ से कोई रेगुलेटरी गाइडलाइंस नहीं थे, तो 2 गाइडलाइंस हमने बनाए, एक स्टाइल गाइड की सूरत में कि आप किताब के अंदर इलस्ट्रेशन यानी तस्वीर है उसका साइज़ क्या होगा,
اور اس کا ٹیکسٹ کے ساتھ ریلیشنشپ کیا ہوگا، ٹیکسٹ کا فونٹ سائز کیا ہوگا، ہیڈنگ کس طرح ہوگی، سب ہیڈنگ کس طرح ہوگی وغیرہ، یہ ساری ڈیٹیل اسٹائل گائیڈ میں جو کہ اس سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا بلوچستان میں، وہ ہم نے لانچ کیا. تو ہم نے پبلشر کے ساتھ میٹنگز ارینج کیے ہیں اور ایک اس طرح کے کچھ گائیڈ لائنز ڈیولپ کیے ہیں جس سے ہم کنٹینٹ کی کا اندازہ ہم نے لگایا کہ اس گریڈ لیول پر جو اویلیبل پیریڈز یا ٹائم ہے اس کے مطابق کتنا پڑھایا جا سکتا ہے. مثلاً 9 گریڈ کی ایک کتاب ہے، اس کے 552 پیجز ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے ایک اکیڈمک پیریڈ میں چھٹیاں وغیرہ اگر آپ نکالیں گے تو بمشکل آپ کے پاس 170 180 دن رہتے ہیں. تو ہم نے پیج لمیٹیشن کے گائیڈ لائنز لکھے ہیں کہ میکسیمم آپ گریڈ وائز اتنے پیجز تک جا سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کا یہ کنٹینٹ سما سکتا ہے، اور وہ اس کی اسٹڈیز کے ساتھ مطابقت اگر رکھے تو بچوں پہ برڈن بھی کم ہوگا. اور یہ بہت ساری تھیوریز اور ریسرچز یہ ثابت کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل کنٹینٹ لوڈ تھیوری ہے، وہ کہتی ہے کہ ایکسٹرا برڈن اوور کورڈ انفارمیشن آپ بچوں کو نہ بلکہ کنٹینٹ کی یوٹیلائزیشن کو دیکھے، اس کی سیلف سفیشینسی کو دیکھے. تو انہی کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ گائیڈ لائنس بنائے ہیں. اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ بچوں پر برڈن کم ہوگا، ٹیچر کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ کورس کو کمپلیٹ کرانے میں اچھے سے کنسیپچولی میں کامیاب ہوگا، اور اس پہ برڈن کم ہوگا، لیسن پلان اچھے سے بنائے گا، اور جو اس ٹائم فریم ہے اس کے مطابق رسپونڈ کر پائے گا، کلاس روم کا انوائرمنٹ اس طرح کرے گا. دوسرا اس کا فائدہ ہمیں فائنینشلی ہوگا، یہ پیسے اس سے ہمیں کافی زیادہ پیسوں کی بچت ہوگی. ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ کامن سینس کی بات ہے، 500 پیجز کو اگر ہم 200 یا 220 تک لمٹ کرتے ہیں تو آدھے سے زیادہ قیمت کی کمی ہو جائے گی. پھر مجھے یا ہمارے اس ادارے کو، ٹیکسٹ بورڈ بلوچستان کو، اس وقت گورنمنٹ کی خاص کر منسٹر ایجوکیشن کی ہدایت ہے کہ آپ ٹیکسٹ بک کی کوالٹی، آپ کوالٹی سے فزیکل کوالٹی جو ہے وہ گورنمنٹ چونکہ بجٹ ایک لمیٹڈ ہوتا ہے تو اس کی خاص اسپیسیفکیشن ہے کہ آپ نے 68 گرام کا کاغذی رکھنا ہے، ٹائٹل پیج آپ نے بکس بورڈ استعمال کرنا ہے، تاکہ اسی لمیٹڈ بجٹ میں 1 کروڑ کتابیں پبلش ہو سکے. تو اس بار وہ پیسے جو بچت کر کے ہم اس کی کوالٹی پہ لگائیں، یعنی تاکہ کتاب کی کاغذ کی کوالٹی بھی بہتر ہو. بکس بورڈ کے بجائے بلیچ کارڈ، جو کہ یہ پرائیویٹ ایلیٹ ٹائپ کے پرائیویٹ سکولز جو کتابیں رکھتے ہیں انہی کے لیول کی کتابوں کی کوالٹی پہ ہم یہ پیسے لگائیں گے. پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ ایک ایلوکیشن ہوتی تھی، ٹیکسٹ بک بورڈ کا ایک کام ریگولیشن بھی ہے، وہ مارکیٹ کو ریگولیٹ کرے گا. کوئی ایسی چیز، ایسا ٹیکسچول مٹیریل جو اسٹیٹ کے پالیسیز کے اگینسٹ ہو ان پہ بھی چیک رکھے گا، پرائز کو بھی کنٹرول کرے گا. تو اس کے لیے باقاعدہ ہم نے ایک کنسلٹنٹ ہائر کی، ایک فرم، ان کے ساتھ MOU سائن کیا، اور پھر انہوں نے ایک باقاعدہ فورینزک اور کوڈز لگائے بکس پر، تاکہ ایکسس میں کتابیں ایسی نہ چھپے جس کی پرائس ہمارے کنٹرول سے باہر ہو. جو پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کے والدین کو، ان بچوں کو کم پرائسز میں اچھے کتابیں ملیں گی. یہ بھی فرم کے ساتھ ہم MOU کر کے جتنی بھی ہمارے بکس تھی وہ ہم نے ای بک کے کانسیپٹ سے ہمارے ایپ کے تھرو ہم نے اویلیبل کر لیا. اب ریسرچرس کے لیے بھی اوپن ہوں گی. کہیں بالفرض خدا نخواستہ اگر کوئی کتاب وقت پہ نہیں پہنچتی تو وقتی طور پر وہ آن لائن، کیونکہ اس کی خوبی یہ ہے اس ایپ کی کہ آف لائن موڈ میں بھی اویلیبل ہوگا، تو یہ کتابیں ان کے پاس اویلیبل ہوں گی. ریسرچرس کے لیے بھی اگر ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتا ہے، اس فیڈ بیک کا اپروچ بھی اس میں ہے، تو بہت سارے اس کے فائدے ہوں. جہاں آپ کام کرتے ہو، آپ کے بیٹھنے کی جگہ، وہ فزیکل انوائرمنٹ بہت ریزونیٹ کرتی ہے آپ کے موٹیویشن کے ساتھ. تو ہم نے ایک انٹرنل جو بورڈ کی ٹیم ہے، سیکٹری بورڈ ہے، چیئرمین ہے، یا اس کے ساتھ جتنی بھی ٹیم ہے، فریکوینٹلی انٹرنل میٹنگز کرتے ہیں. تو ہم نے یہ ایک پلان بنایا کہ اس ادارے کو ہم ایک ہائیلی ایکسیلنس کی طرف لے جائیں گے. اس کا آؤٹ لک جو ہوگا وہ بھی ایک اکیڈمک آؤٹ لک ہوگا. اس میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں، یا جو وزٹرز ہیں، یا جن کا ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، پبلشرز ہے، معاشرے کے لوگ ہیں، وہ جب یہاں آئے تو یہاں آ کے وہ اچھا محسوس کرے. تو ایک گرین ٹیکسٹ بک بورڈ کے نام سے ہم نے انٹرنل ایک پروجیکٹ چلایا اپنی مدد آپ کے تحت. جو ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہے، جن میں ہمارے اتھارٹی ہے، ان کے کو استعمال کرتے ہوئے، بروئے کار لاتے ہوئے، ہم نے یہاں پر بہت اچھی گرینری بنائی اور اس آفس کا ایک آؤٹ لک بہت بہتر کیا. اسی طرح جو ہماری بلڈنگ ہے، جو ہمیں سرکار نے دی ہے،
ہر آفیسر کے جو رومز ہیں ان کو اکیڈمک ٹچ دی اور جو سہولیات ان کو درکار تھی ان کے ہم نے کام کیا. تو یہ بھی فزیکل بھی بہت اچھے اچھے چینجز آئے ہیں اور اس کا کریڈٹ میں اپنی ٹیم کو دوں گا جو یہاں پر ٹیکسٹ بک بورڈ میں کام کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے لیڈرز ہیں سی ایم صاحب سے لے کر چیف سیکرٹری صاحب اور منسٹر ایجوکیشن رائلا امین درانی صاحبہ اور سیکرٹری ایجوکیشن صالح ناصر صاحب, انہوں نے ہر وقت ہمیں سپورٹ کیا ہے. ٹیکسٹ بک کا کردار بہت اہم ہے. آپ ایک اندازہ لگائے کہ اسکول کے اندر ٹیکسٹ بک بورڈ ہی وہ واحد ٹول ہے جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کو یکجا کرتی ہے, ان کے درمیان لرننگ کا ایک ذریعہ بنتی ہے. تو اس لیے یہ جو ادارہ ہے بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ, اس کا کردار معاشرے میں بہت اہم ہے اور اسی کو آگے بڑھانے کے لیے ہم وقت ایک اس کوشش میں شامل ہیں ہماری ٹیم کے ساتھ. ہمیں ہمارے جتنی بھی اکابرین ہے جو سی ایم صاحب سے لے کر چیف سیکرٹری منسٹر ایجوکیشن اور سیکرٹری, ان کا تعاون حاصل ہے اور ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری کتابیں ٹیکسٹ بکس اتنے بہترین بنے کہ وہ واقعی بچوں کی اوتھینٹک لرننگ کا ذریعہ بنے, ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کردار ادا کرے اور ان کو عبورت کے وہ مواقع دے جس کے وہ حقدار ہیں. جن پیسوں کی ہم نے بچت کی ان پیسوں میں فائنانس ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی جو بچت ہم نے کی تھی وہ اس سال کے بجٹ میں ریفلیکٹ ہوا ہے, تو اس سے ہم بچوں کے لیے گورنمنٹ کے انسٹرکشن پر ہمارے منسٹر ایجوکیشن اور سی ایم صاحب اور ان کی پوری ٹیم ان کے انسٹرکشن پر ہم ایڈیشنل لرننگ مٹیریل پہ بھی کام کر رہے ہیں. ایسے چیزیں جو ہم ریگولر بکس میں جگہ کم پڑ جاتی ہے اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس لرننگ کی بھی بچوں کو ضرورت ہے تو اس کو ہم ایڈیشنل لرننگ مٹیریل میں لاتے ہیں. تو ایڈیشنل لرننگ مٹیریل میں بھی ان پیسوں کو ہم انویسٹ کریں گے. گورنمنٹ اسکولوں میں جو بچے جاتے ہیں وہ یوزولی بہت ہی پور بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں, تو یہ جو کاپی ہے یا نوٹ بک ہے وہ ہمارے پورٹ فولیو میں شامل نہیں ہے. اس کا بجٹ ہمارے اس فری بکس کے بجٹ میں شامل نہیں ہے. جو ہم نے بچت کی اس کے لیے گورنمنٹ یہ پلان کر رہی ہے کہ ان بچوں کو ورک بکس بھی ہم پرووائڈ کریں. اب ان ورک بکس کا یہ فائدہ ہوگا کہ بچوں کو ایڈیشنل سپورٹ ملے گی, ان کا رائٹنگ کا مٹیریل بھی ملے گا ان کو بچوں کو, اس سے ان کی لرننگ اسٹرینتھن ہوگی. اس پورے سال کے انالیسز اور ایکسپیرینس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بچوں کے پاس ایک رینج آف چوائس ہونی چاہیے. تو بہت سارے الیکٹیو اور آپشنل سبجیکٹس ہیں جن پہ کبھی بھی کام نہیں ہوا. اس میں مثال کے طور پر ہوم اکنامکس ہے, آرٹ اینڈ ڈرائنگ ہے, اس طرح ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہے, لینگویجز ہے, ان پہ بھی ہم الیکٹیو سبجیکٹ کے ٹیکسچول مٹیریل ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. یہ تمام ہم ان پیسوں سے ڈیولپ کر رہے ہیں جس کی پچھلے سال ہم نے بچت کی تھی. ینگ یوتھ کو میرا میسج ایز اے چیئرمین ٹیکسٹ بک بورڈ یہی ہوگا کہ ایجوکیشن واحد وہ راستہ ہے, وہ وہیکل ہے جو اجتماعی طور پر معاشرے کو مایوسی سے نکالتی ہے, اس کا ٹریک ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں سیٹ کرتی ہے. تو میں یوتھ سے یہ گزارش کروں گا اور ایک حوصلہ افزائی ان کی کروں گا کہ وہ نگیٹیوٹیز کو اپنے مائنڈ پر حاوی نہ ہونے دیں. مشکل حالات میں بھی انسان کو پازیٹیو رہنا چاہیے. ایجوکیشن کے لیے خود بھی پارٹیسپیٹ کریں ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں. اپنی لرننگ کے جو بھی ذرائع آپ کو ملتے ہیں, چاہے ٹیکسچول مٹیریل سے ملتے ہیں یا آن لائن ریسورسز سے ملتے ہیں, ڈسٹریکشن میں کبھی نہ جائے. مثلا آن لائن اے آئی کا دور ہے, بہت سارا مٹیریل اس طرح ہے جو انٹرٹینمنٹ اور اس کا باعث تو ہوگا لیکن وہ آپ کے وقت کا چور ہے, ٹھیک ہے. اس سے ہٹ کر آپ جب پازیٹیو سوچیں گے تو آپ ہمیشہ ایک پازیٹیو مٹیریل کی یا کنٹینٹ کی تلاش میں ہوں گے. اگر آپ آن لائن ہے یا آف لائن, مائنڈ آپ کا پازیٹیو ہے, خود بھی اچھی لرننگ کریں گے, سیکھیں گے اور اس لرننگ کو پھیلائیں گے بھی, تو اجتماعی طور پر ہمارا یہ معاشرہ ایک اس طرح معاشرہ بنے گا جس میں آپ کو ہر طرف ڈیولپمنٹ بھی دکھائی دے گی. ہم ایجوکیٹڈ کے لائے جانے کے قابل اس وقت ہے جب ہم واقعی تھنکنگ ہیومن بینگ بنیں گے, اور تھنکنگ ہیومن بینگ بننے کے لیے ایجوکیشن
واحد اور سب سے پاورفل کلپ بھیجیے.